अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम समाज और मैं हूं मुनीबा मज़ारी। हमारे माशरे में, हमारे समाज में बहुत से ऐसे तल्ख रवैये हैं जिनको देखकर हमें तकलीफ होती है, दुख होता है। हम उस पर बात भी करते हैं और इस प्रोग्राम के जरिए कोशिश करते हैं कि उन रवैयों को बदलने की कोशिश करें। लेकिन कभी हमने ये जानने की कोशिश की जिन रवैयों को देख के हमें दुख पहुंचता है, तकलीफ होती है, चाहे वो जालिमाना रवैया हो या इग्नोरेंस हो, उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह है इल्म की कमी, तरबियत की कमी, शऊर की कमी। हमारे मुल्क में एक तबका आज भी ऐसा है जिसके लिए तालीम एक बेसिक नेसेसिटी नहीं, एक लग्जरी है। हर कोई अपनी औलाद को बेहतरीन तालीम नहीं दे सकता। ये मेरी, आपकी, हम सब की जिम्मेदारी है कि जो इल्म हमारे पास मौजूद है उसे अपने तक बांध कर ना रखें, इसको अमानत समझें और कोशिश करें कि उस अमानत को उन लोगों के साथ बांटें, उन बच्चों के साथ बांटें जो शायद रोज स्कूल नहीं जा सकते, जिनके वालिदैन के पास इतनी इस्तात नहीं कि वो उनकी स्कूल की फीस अदा कर सके। वो बच्चे जिनको हम स्ट्रीट किड्स कहकर अपने बच्चों से हटा देते हैं, हम उनको ऐसे ट्रीट करते हैं कि जैसे वो हम में से नहीं या हम उनमें से नहीं। कैसी तरबियत कर रहे हैं हम उनकी? क्या रवैया होता है हमारा उन बच्चों के साथ जब वो गाड़ी के करीब आते हैं? हम उनकी तरफ देखे बगैर उनको धुतकारते हैं। हमारा समाज ऐसी तरबियत कर रहा है इन बच्चों की। तो जब ये बच्चे बड़े होकर सख्त दिल हो जाएंगे, जालिम हो जाएंगे, तो फिर हम इनको कसूरवार क्यों ठहराएं? अगर आज भी सड़क पर चलने वाला बच्चा, जिसको हम स्ट्रीट किड कहते हैं, वो तालीम से महरूम है, तो मैं, आप, हम सब, ये पूरा समाज उसका जिम्मेदार है। मेरी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में 12 लाख से ज्यादा बच्चे सड़कों पर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, जिनमें से 94% लड़के और 6% लड़कियां हैं। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा स्ट्रीट चिल्ड्रन कराची की शाहराहों और गली कूचों में होते हैं। इनमें से कुछ बच्चे अपने वालिदैन खो चुके होते हैं और खानदान वाले उनका हक अदा करने की बजाय उन्हें जिंदगी की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देते हैं। कुछ बच्चे गुस्से में आकर अपने ऊपर होने वाले तशद्दुद या घर के मसाइल से तंग आकर घर छोड़ देते हैं। बाद बच्चों के वालिदैन किसी हादसे की या कुदरती आफतों की नजर हो जाते हैं और वो सड़कों को अपनी दुनिया बना लेते हैं। कचरा बेचकर, जूते पॉलिश करके, सूखी रोटी जमा करके, सिग्नल्स पर भीख मांगकर, खाने पीने की अशिया या फूल बेचकर पैसे कमाते हैं। स्ट्रीट चिल्ड्रन का भी जिंदगी की खुशियों में इतना ही हक है जितना कि आम बच्चों का है। तालीम, सेहत और खाना उनके लिए इतना ही जरूरी है जितना कि एक आम बच्चे के लिए है। लेकिन तालीम इन बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने का अहम जरिया बन सकती है। गैर सरकारी इदारों ने इन बच्चों की तालीम का बंदोबस्त कर रखा है, जहां बुनियादी तालीम के साथ साथ सहूलियात भी फराहम की जाती हैं। निजी स्कूलों में शाम के वक्त इन बच्चों को पढ़ाया जाता है। इन इदारों में बहुत सारे लोग पाबंदी के साथ अतियात देते हैं। बहैसियत मुआशरा और इंसान, हम सब पर फर्ज है कि इन बच्चों की तालीम और इनकी जरूरियात का खसूसी ख्याल रखें। रिपोर्ट आपने देखी। हमने हमेशा एक बात सुनी है कि हर कोई यहाँ हमेशा के लिए नहीं आया। हम सबको अल्लाह ने जिंदगी दी है और एक दिन हम सबको यहाँ से जाना है। लेकिन वो लोग जो इस जिंदगी में दूसरों की जिंदगियों को बदलते हैं, दैट डिफाइंस देम एंड देयर जर्नी। वो यहाँ पर किस मकसद से भेजे गए हैं? बड़े खुशनसीब होते हैं वो लोग जो अपनी जिंदगी का मकसद जान लेते हैं। आज का शो एक डेडिकेशन है उन 2 अजीम खवातीन को, जिनको ये लगा कि इस दुनिया में आए हैं, मुश्किलात होंगी, तकालीफ होंगी, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी और कोशिश करनी है कि जितने बच्चों को तालीम दे सकें हम वो करें। और मैं इन लोगों को बहुत अरसे से जानती हूँ और बहुत क्लोजली जानती हूँ, तो मैंने ये सोचा कि आज जहाँ हम बात करते हैं जालिमाना रवैये की, वहाँ अल्लाह के चुने हुए अजीम लोग इस दुनिया में मौजूद हैं, हमारे मुल्क में, इस माशरे में मौजूद हैं। मेरी पहली मेहमान हैं ज़ीबा हुसैन, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ीबा आपा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। बहुत अरसे से मैं आपको जानती हूँ, आपकी स्ट्रगल, आपकी जर्नी, सब कुछ, और बड़ी तकालीफ आपने देखी ज़ीबा आपा, और मैं सलाम पेश करती हूँ आपको कि उन तकालीफ के बावजूद आपने ये कोशिश की कि जो बच्चे अबैंडन्ड हैं, वो बच्चे जिनको हम इस समाज का हिस्सा नहीं समझते, आपने उनको ओन किया अपने बच्चों की तरह। उनको तालीम दे रही हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही हैं, और जो बन पड़ता है आप उनके लिए कर रही हैं। तो ये जज्बा, ये पैशन कहाँ से आता है ज़ीबा आपा?
Thank you, Muniba, for inviting me. یہ جذبہ ہر انسان میں ہے. اللہ نے ہم سب میں یہ جذبہ دیا ہے, مگر کچھ لوگ اس کو یوز کرتے ہیں, کچھ لوگ اس کو صرف اپنے لیے یوز کرتے ہیں. سو جن کو اللہ, ہر انسان کو اللہ ہدایت دیتا ہے, اینڈ آئی فیل کہ ہمیں اس جذبے کو اپنے اندر ڈھونڈنا چاہیے. ایک اسٹیج آف لائف آ جائے کہ آپ اتنی عمر گزار دی ہے, اب آپ لوگوں کے لیے کام کریں. یہ ہم سب میں, مسلمانوں میں تو بہت سالوں سے چل رہا ہے, بٹ ہم سب بھول گئے. اب ہم صرف اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں, تو ایک سیلفش تھا ماحول ہو گیا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جذبہ کوئی ایک نایاب چیز نہیں ہے, یہ ہم سب میں ہے, مگر اس کو اگر آپ ذرا سا 2 قدم آگے چل کے دیکھیں تو اللہ آپ کا ہاتھ تھام لیتا ہے, اور آپ ساتھ چل کے راستے اللہ بناتا ہے, آپ صرف کام کر رہے ہیں زمین پہ. ہر انسان کی زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے, ایک ایسا لمحہ جس میں آپ یا تو خود کو کھو دیتے ہیں یا آپ خود کو ڈھونڈ لیتے ہیں. آپ کی زندگی کا وہ ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا؟ میں ایک بہت کنزرویٹو گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں. میرے ابا سید منیر حسین تھے, سیکٹری انڈسٹریز ایوب صاحب کے زمانے میں. ہمیں بہت تعلیم ایسی دی جس میں ہمیں چیزوں کا خیال رکھنا, اینیملز کا خیال رکھنا, لوگوں کے احساسات کا پتہ کرنا. ہم ایسے بڑے ہوئے ہیں. اور پھر جب زندگی نے میرے ساتھ ڈفرینٹ مختلف ہم نے جو راستے نکالے زندگی میں, کبھی انڈیویجول پرابلمس, کبھی شادی کی پرابلمس, کبھی بچوں کی, کبھی یہ, اس سے نکل کر میں نے دیکھا کہ اللہ نے میرے لیے ایک پاتھ, ایک راستہ نکالا ہوا ہے. اور اس میں میں اسکول میں بھی سوچتی تھی کہ کس طرح دوسروں کی مدد کرنی چاہیے, اور پھر ایک جذبہ تھا کہ جو بھی تکلیف میں ہوں اس کو تکلیف سے نکال کے بہت خوشی ہوتی تھی. تو اسکول یہ کھولا میں نے, اس سے پہلے میں نے 2-3 جگہ کام بھی کیا. میں بیکن ہاؤس میں شروع میں پڑھاتی تھی, 5 سال وہاں پڑھائے. پھر 5 سال میں نے UNHCR میں کاؤنسلنگ کی, ریفیوجیز کی, اور اس کے بعد میں سوشل سروسز آفیسر بن گئی پاکستان کے پورے, فار دا ہول آف پاکستان. پھر وہاں ہم نے بہت ونڈریبل بچے اور عورتوں اور بوزنین ریفیوجیز تھی, لڑکیاں, بیوٹیفل گرلز, اور وہ بیچاری ریپ ہوئی تھیں, اور ان سے جب کاؤنسلنگ کرتے تھے وہ بول نہیں سکتی تھی کیونکہ ان کا سب کچھ ختم ہو چکا تھا. ان کے احساسات, ان کی اتنے برا ٹراما تھا کہ بہت برا حال تھا. تو اس سے میں نے سیکھا, اور ریفیوجیز سے جو مجاہدین خلق کے وہ اپنی کبھی رسٹ کاٹ رہے تھے, اور اس طرح کی زندگی میں نے کبھی دیکھی نہیں تھی. تو مجھے ریئلائز ہوا کہ اللہ نے ہم لوگوں کے لیے ایک ایسی ہمیں وہ دکھاتا ہے اور ہمیں سمجھاتا ہے کہ تم نے یہ راستہ لینا ہے. آپ کو ہر لمحے آپ کو یہ محسوس کراتا ہے کہ آپ کو وہ تیار کر رہا ہے بالکل کسی بڑے مقصد کے لیے. بے شک. تو آپ کو جب ٹیچنگ کا ایکسپیرینس دیا, آپ کو کاؤنسلنگ کا ایکسپیرینس دیا, تو شاید یہ آپ جانتی بھی نہیں ہوں گی کہ مشل ماڈل اسکول کی بنیاد آپ سے اللہ نے ڈلوانی تھی. بالکل نہیں. تو مشل ماڈل اسکول کا خیال, اتنے بچوں کی بات ہم کرتے ہیں, مگر آپ کے نزدیک یہ اسٹریٹ کڈس کیوں ہے؟ مجھے یہ ان کو لیبل کرنا اس لیے پسند نہیں کیونکہ وہ ہم سب کے بچے ہیں, وہ ہم سب. ٹھیک ہے. تو آپ کو کیسے لگا کہ مشل ماڈل اسکول بری امام کے علاقے میں کھول کر بس میں نے ان کو تعلیم دینی ہے؟ بس اس وقت میں USAID کے لیے کام کر رہی تھی ایز اے لٹریسی کوآرڈینیٹر. 5 سال ادھر کام کیا, مگر مجھے تکلیف ہوئی اور سر میں بہت درد رہتا تھا. تو جب پتہ کرایا تو ٹیسٹ کروائے, تو اسکین کرایا, تو پتہ لگا کہ میرے برین میں ٹیومر ہے. بنائن ہے مگر اس کے اثرات جو پیٹیوٹری میں ہے تو اس لیے پورے باڈی میں ہوتے ہیں. اینڈ بہت تکلیف ہوئی اس سے. میں نے سارا کچھ چھوڑ دیا اور میں نے کہا کہ مجھے ڈاکٹر نے کہا آپ نارمل نہیں رہ سکیں گی, آپ کو پرابلمز ہوں گی. تو میں نے کہا اب ہے وقت کہ جو میں نے خواب
ہمیشہ اپنے دل میں بند کر کے رکھا تھا، کیوں نہ ہم ان بچوں کو جو اسٹریٹ میں ہیں، جو آئی ڈی پیز ہیں، جو کوڑا اٹھاتے ہیں، جو گاڑیاں دھوتے ہیں، جو دھتکارے جاتے ہیں روڈز پہ، ہم اب ان کو پڑھائیں، کیونکہ تعلیم اور تربیت کو ساتھ لے لے کے چلیں کہ یہ ہمارے ملک کے اچھے لوگ بنے، اپنی فیملی سے بھی خوش ہوں اور خود بھی تعلیم یافتہ ہوں اور اپنے ملک کے لیے کچھ کریں. تو میں نے بری امام میں ایک کمرہ ہائر کیا، 2 بچوں سے شروع کیا، افغان ریفیوجیز سے. وہ تو انہوں نے سب کو بلایا، میڈم بہت اچھی ہیں، کرکٹ بھی کھیلتی ہیں، کہانیاں بھی سناتی ہیں. میں نے پڑھائی کے ساتھ سٹارٹ نہیں کیا، میں نے مزے کی چیزوں کے ساتھ سٹارٹ کیا. میں نے ان سے کوسچنز پوچھا، میں نے ان کی بات سنی. بات سننا بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جب تک آپ کسی کی بات نہ سنیں وہ آپ کی طرف آ نہیں سکتا. بالکل. ہم ہمیشہ بولتے رہتے ہیں، دوسرے کی سننا. جب آپ نے ان کی باتیں سنی تو زیبا آپا آپ نے بچوں کو اتنا سکھایا ہے، ان بچوں سے آپ نے کیا سیکھا؟ میں نے ان سے بہت سیکھا. ان سے میں نے ایک چیز سیکھی کہ کس طرح مشکل وقت میں آپ اللہ کا شکر کرتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں، ایک پانی کا چھپکا اگر آپ منہ پہ اپنے ماریں، اس میں کتنی خوشی ہوتی ہے کہ میں پانی استعمال کر رہی ہوں، صاف پانی، جس کو ہم ہمیشہ کو گرانٹیڈ لیتے ہیں. ہمیں بالکل کوئی وہ نہیں. ہم نے ان کو ہیلتھ، ہائیجین، ان کی نشو و نما، ان کے سارے یہ جو ہولسٹک ایک جو بنیادی ضرورتیں تھیں وہ پہلے پوری کی، پھر ہم پڑھائی کی طرف آئے. اور یہ بچے رات کو 1 بجے تک دربار پہ پھرتے تھے، گاڑیاں دھوتے تھے، کلاس میں آتے تھے تو سوئے ہوئے ہوتے تھے. تو ٹیچرز کہتے تھے یہ کیا پڑھنے آئے ہیں میم؟ تو میں نے کہا بیٹا سونے دو، لیٹ دیم سلیپ، اٹ ڈزنٹ میٹر. سیف پلیس ہے، انوائرمنٹ کو سیف کریں، بچوں کو اندر لائیں، ان کو بھوک لگی ہے تو کچھ دے دیں، لیٹنا چاہتے ہیں تو لیٹ جائیں. ایک ایسی جگہ جو ان کے لیے سیف ہیون ہو، جو ان کو پروٹیکشن دے. مائیں بھی آتی ہیں اپنے بچوں کو لے کر. میں نے 2 بچوں کے ساتھ شروع کیا، ہم 1000 بچے تک گئے اور 4 ہمارے اسکول تھے. اب ہمارے پاس 2 اسکول ہیں، 2 بند ہو گئے. کووڈ کی وجہ بھی تھی اور لیک آف فنڈنگ کی بھی وجہ تھی. تو اب ہمارے پاس 700 بچے ہیں. اور کرسچن کالونی میں بھی ہم نے H92 میں چرچ میں ہم نے اسکول کھولا ہے، اس میں 77 بچے ہیں. تو ان بچوں کو ہم سیکشل ہراسمنٹ کے اگینسٹ پروٹیکشن، اور ان کو ہم ساؤنڈ سے، فونکس سے انگلش اور اردو پڑھنا سکھا رہے ہیں. تو الحمدللہ یہ بہت بہت خوشی کی بات ہے کہ میں نے ان سے اتنا سیکھا اپنے بچوں سے کہ ہمیشہ جس حال میں ہے اس میں اڈیپٹ کرو اور میک دا بیسٹ آف دیٹ. یہ گاڑیاں بھی دھوتی ہیں اور جب ان کو بچے کوئی دھتکارتا ہے، کہتا ہے ہاتھ نہ لگائے، کہتا ہے اچھا سر نہیں لگاتے. پہلے یہ گالیاں دیتے تھے ان کو. تو آئی تھنک یہ جو چیزیں ہیں آپ کو زندگی کے ساتھ چلنا چاہیے اور ٹو ریئلائز کہ وہ کچھ بن سکتے ہیں. یہ انہوں نے مجھے انرجی دی ان بچوں نے. جب میں ان کے مسکراتے چہرے دیکھتی تھی میں کہتی تھی یس میں کر لوں گی. آئی ایم ڈوئنگ اٹ فار دیم، اپنے لیے نہیں کر رہی. اٹھو بستر سے اور جاؤ. زیبا آپا آپ نے بات کی ہمارے رویے کی، ایک سماجی رویہ ہے کہ ہم تلخ طریقے سے بچوں سے بات کرتے ہیں، پھر جب تلخ جواب ملتا ہے تو ہمیں برداشت نہیں ہوتا. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ان سڑکوں پہ جو بچے چل رہے ہیں ان کی تربیت ہم سب مل کر رہے ہیں اور افسوسناک حد تک بری تربیت کر رہے ہیں. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اب اس رویے کو بدلنے کی ضرورت ہے؟ بالکل، ہمیشہ تھا. کیا کہیں گی آپ ہم لوگوں کو گائیڈ کریں، ہمیں بتائیں کہ اگر کوئی بچہ آپ نہ لینا چاہیں اس سے کتاب یا کنگھی، یا وہ آپ سے پیسے مانگ رہا ہے، جس وجہ سے مانگ رہا ہے، بے شک وہ کسی ایک گینگ کا بھی حصہ ہے مگر ہے تو وہ بچہ، ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے زیبا آپا؟ ہمارا رویہ اسی طرح ہونا چاہیے جس طرح ہم اپنے بچوں کے ساتھ بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ بچے بیچارے بہت مصیبت کے تھرو گزرتے ہیں اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ
بیچ کر کچھ اپنے فیملی کا پیٹ بھریں. ہم لوگوں کو اپنی زبان, اگر ہم اس کو کچھ دے نہیں سکتے, ایٹ لیسٹ زبان سے اچھی بات تو کر سکتے ہیں. اور کیونکہ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے. سب سے پہلے آپ انسان کے ساتھ اچھی طرح بات کریں, اس کا حالت دیکھیں. بہت دفعہ ہوا ہے کہ میں جب باہر جاتی ہوں یا آپ آ رہے جائیں, ہمارے بچے گاڑیاں دھو رہے ہوتے, گندے کپڑے پہنے ہوتے, سردی میں جوتے نہیں ہوتے, تو میں اسی وقت جا کر ان کے لیے جوتے لیتی ہوں اور وہ کرتی ہوں. اگر ہم میں سے جوتے کتنے 400 روپے کا چپل آتے ہیں, اگر ہم میں سے کوئی ٹھیک ہے ایک دن برگر نہ کھائیں اور ان کو کچھ جوتے لے کے دے دیں یا کچھ کر دیں, تو کتنی بڑی بات ہے. اور اس بچے کے ساتھ یہ رہے گی, ہم تو بھول جائیں گے کیونکہ وہ یاد رکھے گا, کیونکہ اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو ٹریٹ دیم ایز چلڈرن. یہ بچے ہیں, یہ ہمارے بچے ہیں اور یہ اللہ کی مخلوق ہے. تو اور ہم سمجھتے ہیں ہم اس دنیا میں ہمیشہ رہیں گے. ہم ہمیشہ نہیں رہیں گے, ہم تھوڑے عرصے کے لیے آئے ہیں اور اچھا کریں لوگوں کے ساتھ جتنا اچھا کر سکتے ہیں. زیبا آپا, آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ہم ہمیشہ کے لیے یہاں نہیں آئے, لیکن جتنا وقت ہے اس میں بہترین سلوک کرنا ہے ہم نے. اور آپ ہی کے اسکول کے بچے جو اسٹوڈنٹس تھے اور اب وہ ٹیچرز ہیں, تو بریک کے بعد ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے ان بچوں سے جو زیبا آپا کے پاس ایز اے اسٹوڈنٹ آئے تھے اور آج وہ مشل ماڈل اسکول میں پڑھا رہے ہیں. آفٹر شارٹ بریک, اسٹے ود اس. Targeted with impunity in many countries. Our shrines are being destroyed. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam insulted. The Holy Quran burnt. And all this in the name of freedom of speech. Incidents in Europe, including republication of blasphemous sketches by Charlie Hebdo, are recent examples. We stress that willful provocation and incitement to hate and violence must be universally outlawed. This assembly should declare an international day to combat Islamophobia and build a coalition to fight the scourge that splits humanity. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں سماج, اور آج ہم بات کر رہے ہیں تعلیم و تربیت کی. کتنا ضروری ہے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا, اور تعلیم کے ساتھ تربیت کتنی ضروری ہے, خاص طور پہ ان بچوں کی جو افورڈ نہیں کر سکتے کہ بڑی بڑی اسکولوں میں جائیں اور ان کی مہنگی مہنگی فیس دیں. ہم نے بات کی تھی زیبا آپا سے اور ان کے اس انیشیٹو کی جس کا نام ہے مشل ماڈل اسکول. کتنے بچوں کو انہوں نے تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا, اور وہ بچے جو کبھی اسٹوڈنٹ تھے آج اسی اسکول میں پڑھا رہے ہیں. تو اسی طرح کی 2 سکسیس سٹوریز آج میری مہمان ہیں. میری پہلی مہمان ہے رباب جو کہ ٹیچر ہیں, اور ان کے ساتھ ہیں جازب علی قریشی جو کہ آرٹس ٹیچر ہیں مشل ماڈل اسکول میں. السلام علیکم. بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا اور یہاں آنے کا. تھینک یو میم. تھینک یو. کیسے ہیں جازب, خیریت سے؟ کرم اللہ کا. زبردست. جازب کو کب لگا کہ اس کے اندر ایک آرٹسٹ کہیں چھپا ہے اور بس اب اس کو آرٹ کرنا بھی ہے اور بچوں کو سکھانا بھی ہے؟ میم یہ تو میرے ساتھ نرسری سے ہی ہے. جب سے میں اسکول میں داخل ہوں تو مجھے شوق پڑ گیا. میں کاپی پہ ویسے ڈرائنگ بناتا تھا اور میم زیبا کو بتاتا تھا, تو انہوں نے میرا حوصلہ افزائی کی. مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں اگر آپ کام کریں تو وہ آپ کو روکتے ہیں کہ مطلب یہ صحیح نہیں ہے, پھر آپ کا کرنے کا دل نہیں کرتا. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ میری ڈرائنگ اتنی اچھی بھی نہیں تھی. میں بنا کے اور انہیں بتاتا تھا, وہ کہتے تھے اچھی ہے, تو مجھے کلر وغیرہ اور ساری چیزیں لا کے دیتے. ویسے میرا انٹرسٹ بڑھتا گیا اور میں بناتا گیا. تو پھر ساتھ ساتھ پڑھائی بھی جاری رکھی اور ساتھ ساتھ یہ کام بھی. پھر ادھر سے ہی مشل کی طرف سے میم نے ڈفرینٹ جگہ پہ میری بات کی, جیسے کہ میں نے لوک ورثہ میں مزمل حسین آرٹسٹ سے اسکیچنگ کی کلاسز لی ہیں, وہ بھی میم کی طرف سے میم زیبا نے بات کی تھی. تو مجھے پیمنٹ بھی کرتے تھے اور میں جاتا تھا اور کلاس لیتا تھا. اس کے بعد پھر میں 8 میں چلا گیا
پھر میں میٹ میں مجھے لے کے گئے میم اسکول کی طرف سے میم زیبا نے, ادھر بھی ڈفرینٹ کلاسز لی, ماربلنگ کی, پرنٹ میکنگ کی, اس کے بعد کینوس پہ بنانا ایکریلک کلر کے ساتھ. جازب کیونکہ بتا رہے ہیں ہمیں آرٹ کے بارے میں اور بہت خوبصورت کیلیگرافی, اور جو کہ ابھی پراپر کیلیگرافی نہیں آپ بتا رہے ہیں, یہ صرف آرٹ کا ڈیزائن ہے جو میں نے خود سے کیا ہے, اور یہ کاغذ پر آپ نے ایکریلکس کیے ہیں. ایکریلک سے کیے. سو بیوٹیفل, ماشاء اللہ, کیا بات ہے. یہ دیکھیے ویورز, سو بیوٹیفل. اور اس کو کتنا وقت لگتا ہے, ایک ڈرائنگ کو کتنا وقت لگتا ہے؟ اگر آپ بنانا چاہیں تو 2 سے 3 گھنٹے میں اگر لگاتار بنائیں تو بیسک بن جاتی ہے, لیکن مکمل کرنے کے لیے 6-7 گھنٹے لگ جاتے ہیں. لیکن میں تھوڑا تھوڑا کر کے بناتا ہوں کیونکہ میں اسکول میں پڑھنا بھی پڑتا ہے اور بچوں کو ڈرائنگ کھالنی پڑتی ہے, اپنا بھی اسٹڈی جاری رکھی ہے. پھر جب وقت بچتے ہیں تو پھر یہ کرتا ہوں ساتھ ساتھ. اور اس میں بہت خوبصورت ٹیکسچر بھی دیا ہے. جی, یہ کیلیگرافی اور اس کے ساتھ منیچر ہے, مطلب منیچر بالکل چھوٹا چھوٹا کام ہے, اسے منیچر کہتے ہیں. یہ مکس میڈیم میں آتا ہے. کیا بات ہے. ابھی فریم تو نہیں کرائے, بس یہ بنا رہا ہوں انشاءاللہ ایگزیبیشن کے لیے. انشاءاللہ ایگزیبیشن سے یہ بتائیے کہ اب تک کبھی ایگزیبیشن کیا, یہ آرٹ کبھی آپ نے کہیں ایگزیبٹ کیا, کہیں رکھا؟ اسکول کی طرف سے تو سرینا ہوٹل میں بھی کافی دفعہ ہوا, میں دیبا نے کروایا, ڈفرینٹ جگہ پہ بھی, اسکول میں بھی ہوا 1-2 دفعہ. ادھر بھی میری ایک پینٹنگ لکھ لی تھی, کینیڈا سے کوئی آئے تھے فارنر, انہوں نے لے کے گئے تھے 5000 کی. اس کے علاوہ نمیٹ گیرلی میں بھی میم کی طرف سے آرٹسٹوں کے ساتھ, بڑے آرٹسٹوں کے ساتھ ہوئے تھے ایز اے اسٹوڈنٹ کے طور پہ اسٹیٹ بینک میں. تو ادھر بھی میری 2 لکھ لی, اور میرا ایک بڑا بھائی ہے اس کی بھی ایک پینٹنگ لکھ لی ہے. تو ابھی بھی کچھ ہیں نمیٹ گیرلی میں, لیکن نمیٹ تو بند ہو گیا, لیکن ان کے گھر میں ابھی آن لائن وہ کرتے ہیں کام. تو جازب مجھے یہ بتاؤ کہ خواب دیکھنا کتنا ضروری ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ جب آپ کوئی محنت کا کام کرتے ہیں, کوئی اچھا کام کرتے ہیں, تو ہر طرف سے پذیرائی نہیں ملتی, لوگ اپریشیٹ نہیں کرتے. لوگ خواب اگر کوئی اتنا شیئر کرتا ہے تو لوگ خواب توڑنے پر زور دیتے ہیں. جب آپ کو یہ موقع ملا کہ آپ کا جو خواب ہے آپ نے اس کو جینا ہے, تو آپ کو اندازہ ہوا کتنا ضروری ہے بڑا خواب دیکھنا, اور ہر خواب کی تعبیر ممکن ہے؟ خواب دیکھنا چاہیے, ہر بندہ دیکھ سکتا ہے, دیکھ بھی سکتا ہے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں اسے پا بھی لیتے ہیں. پاتے وہی ہیں جو خواب دیکھتے ہیں اور اس کی محنت کرتے ہیں. اسے کرنے کے لیے اسٹرگل کرنا پڑتا ہے, مشکلات سہنی پڑتی ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ خواب اگر بڑا ہے تو آدمی کام بھی بڑے پیمانے سے شروع کرے. خواب بڑا تو آپ کام چھوٹے پیمانے سے شروع کریں. آپ کو شروع میں تو بہت ساری مشکلات وغیرہ سامنے کرنی پڑیں گی, لیکن آپ نے ہمت نہیں آنی. مین چیز ہوتی ہے ہمت. آپ کے لوگ بہت سارا دل بھی توڑیں گے, اور کچھ لوگ ہوں گے آپ کی حوصلہ افزائی کریں گے. سننے سب کی, کریں اپنی جو آپ کو اچھا لگتا ہے. رباب کا کیا خواب تھا بچپن سے ٹیچر؟ کیونکہ مجھے تو یاد ہے جب میں چھوٹی تھی تو میں پودوں اور گڑیوں کو اسٹوڈنٹ بنا کر, کیونکہ وہ آگے سے بات نہیں کر سکتے تو ان کو ڈانٹتی بھی تھی اور ان سے پیار سے بھی بات کرتی. اور مجھے تو شوق تھا بس میں نے ٹیچر بننا ہے. میرا خواب پورا نہیں ہو سکا, لیکن رباب کیا آپ کو بچپن سے شوق تھا کہ بس میں بڑوں کی ٹیچر بنوں گی؟ میم شوق تو نہیں تھا, لیکن شوق نہیں تھا. شوق تو کسی چیز کا بھی نہیں تھا, بلکہ میرے پاپا مجھے, میں نا ہر الٹی چیز کو سیدھا کرتی تھی. وہ انجینئر بننا چاہیے تھا, پاپا کہتے تھے انجینئر بناؤں گا, لیکن میں کہتی تھی کہ مجھے انجینئر بھی نہیں بننا. کہتے کرنا کیا ہے؟ میں نے کہا وقت کے ساتھ ساتھ جو وقت دکھائے گا اس کے ساتھ جو بن گئی وہی ٹھیک ہے. اور آج جہاں آپ ہو بحیثیت ٹیچر, ان بچوں کی جو آپ کو دیکھ کر آپ سے انسپریشن لیتی ہوں گی, کیسا لگتا ہے رباب؟ میم آج واقعی مجھے پتا ہے کہ آج میم زیبا کی وجہ سے میں بہت خوش ہوں کہ سارے عزت بھی کرتے ہیں. جہاں جہاں انہوں نے میری بہت ساری ایسی ورکشاپ کروائی ہوئی ہیں, کیونکہ میں پہلے اسٹوڈنٹ ایک رہی تھی, لیکن انہوں نے ٹیچر کے لیے ٹیچر ٹریننگز کروائی ہیں بہت ساری. پلان انٹرنیشنل, جائکا, SLP, یہ سارے بہت سارے سرٹیفکیٹس ابھی بھی میرے پاس ہے. تو ایکسپیرینس وہ میم زیبا کی وجہ سے ملے, تو تبھی شاید آج میں ٹیچر کی حیثیت سے بیٹھی ہوں. ان کی سپورٹ تھی, آپ کی محنت تھی, اور اس وجہ سے آج آپ دونوں اس مقام پر ہو, ہے نا؟ اب جب دیکھتی ہو آپ بینگ اے ٹیچر, آپ کو کیا لگتا ہے اسکول چاہے بڑا ہو یا چھوٹا, استاد ہوتا ہے. اساتذہ میں آج کے دور میں کیا کمی نظر آتی ہے آپ کو؟ کیا تعلیم کے ساتھ تربیت میں کمی ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ ٹیچر کا کام تربیت نہیں صرف تعلیم ہے؟
ایسی بات تو بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ اب آج کل کے واقعی ٹیچرز ایسے ہیں جو صرف تعلیم پہ فوکس کر رہے ہیں اور ساتھ ان کو دیکھ ہی نہیں رہے بچے کی تربیت میں کیا اثر ہو رہا ہے، وہ گھر سے کیا سیکھ رہا ہے یا معاشرے اس کو کیا سکھا رہا ہے. واقعی آج کل ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ٹیچر کے لیے ہمیں ان کو سکھانا بھی چاہیے اور تربیت بھی ان کی کرنی چاہیے. کیا وہ اچھے دوست، اس کے دوست اچھے ہیں، وہ اٹھتا بیٹھتا اچھا ہے، اس کا لہجہ اچھا ہے، کیونکہ اگر کچھ غلطی کر رہا ہے تو وہ ہمیں ہی اس کو ہمیں اس کو سکھانا چاہیے. اور یہ سارا ٹیچر اصل میں ایک ٹیچر ہے جو ایک بچے کو، ماں باپ تو خیر اس کے پاس اتنا، وہ ماں باپ کی سنتا بھی نہیں ہے بچہ، وہ اپنے ٹیچر کو دیکھ کر دل کرتا ہے کہ میں اپنے ٹیچر ہی بنوں. تو ٹیچر آپ کیسی ٹیچر ہو؟ آپ سے بچے ڈرتے ہیں یا اپنے دل کی ہر بات آپ سے شیئر کرتے ہیں؟ ہر بات، میں بہت فرینڈلی ہوں نا، تو کبھی ہاتھ بھی نہیں کسی پر اٹھایا. تو مجھے اسٹوڈینٹس مجھے باجی کچھ کہتے ہیں کیونکہ چھوٹی بھی ہوں تو میں ان سے فرینڈلی ہوں، کوئی ڈرتا وغیرہ نہیں ہے. آپ سے اپنے گھریلو مسائل، سڑک پہ کس طرح وقت گزرتا ہے، لوگ کس طرح بات کرتے ہیں، جس ماحول میں وہ لوگ رہتے ہیں وہاں کتنی غربت اور پریشانی ہے، یہ سب چیزیں آپ سے ڈسکس کرتے ہیں؟ بالکل، بلکہ جو راستے میں کچھ پریشان کرتے ہیں کچھ لوگ، ان کے بارے میں بھی بتاتے ہیں. کوئی بھائی کوئی ایسا ڈانٹ دیں یا کچھ بھی کوئی پرابلم بھی ہو وہ شیئر کرتے ہیں. تو پھر میں ان کو بتاتی ہوں اب ایسا ہو تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی امی کے پاس جانا ہے، ان کے ساتھ یہ بات بتانی ہے ان کو تاکہ وہ احتیاط آئندہ سے آپ کو کروائیں. اس وقت تو آپ مشرم ماڈل اسکول میں ایز اے ٹیچر جاب کر رہی ہیں، بچوں کو پڑھا رہی ہیں، آپ نے جو علم خود حاصل کیا اب آپ اس کو دوسروں میں پھیلا رہی ہیں. وہ کہتے ہیں نا علم بانٹنے سے بڑھتا ہے کم نہیں ہوتا، رائٹ؟ تو یہ تو جنریشن ٹو جنریشن یہ آپ ٹرانسفر کر رہے ہو، لیکن اپنے آپ کو اگلے 5 سالوں میں عمر باپ کہاں دیکھتی ہے؟ میڈم مجھے پہلے میں بالکل نا نروس ہو جاتی تھی، بہت مطلب کنفیوز ہو جاتی تھی، لیکن آج واقعی مجھے پتا ہے کہ میں جو مجھ سے سوال کوئی کر سکتا ہے میں اس کا جواب دے سکتی ہوں. مجھے ٹیچنگ کی وجہ سے یہ آیا ہے کیونکہ حوصلہ افزائی بہت ہوئی ہے. میری بہن نے کی، میری بڑی بہن بھی ادھر ٹیچنگ ہی کری تھی، تو میم زیبا کا بھی بہت زیادہ ہمارے ساتھ رہا ہے. اب امی کا شروع سے انتقال ہو گیا تھا تو ابو نے بھی بہت شروع سے ہی ہمارے ساتھ بیٹیوں کے نہیں بیٹا بن کے انہوں نے ہمیں پالا ہے، تو وہ ہمیں آج اپنا بیٹا ہی کہتے ہیں. نہیں، آپ بیٹی ہی ہیں، ہمیں اس سے باہر نکلنا ہوگا. بیٹی بیٹی ہوتی ہے، بیٹا بیٹا ہوتا ہے. ہم نے اچھے انسان اور مضبوط تعلیم یافتہ انسانوں کو پروان چڑھانا ہے، یہ چیز بہت ضروری ہے. عمر رباب، آپ بیٹی ہیں اور آپ ایک بہترین بیٹی ہیں ماشاءاللہ، اور ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. جاذب، آپ ایک آرٹسٹ ہیں، ایسی کون سا دکھ ہے اور غم ہے جو آپ رنگوں کے پیچھے چھپاتے ہیں؟ کیونکہ ایک تھیراپی ہوتی ہے آرٹ، میں خود ایک آرٹسٹ ہوں تو میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ رنگوں کے اندر اپنی کہانی شیئر کرتے ہیں لوگوں سے، اور اتنی خاموشی سے کرتے ہیں کہ کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی. وہ تو ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کس سوسائٹی میں رہتے ہیں یا کیا آپ محسوس کرتے ہیں. اگر آپ اچھا محسوس کریں گے تو اسے اچھا ہی ڈرا کریں گے. اگر آپ کو جس کے مطابق آپ نے ڈرا کرنا اس کے مطابق پہلے آپ کو محسوس کرنا پڑے گا، پھر اس کو آپ کو اس کینوس کے اوپر اتارنا پڑے گا. جاذب ایز این آرٹسٹ کیا چیز محسوس کرتا ہے؟ میں تو زیادہ تر مجھے سیڈ رہنا ہی اچھا لگتا ہے. سیڈ رہنا ہی اچھا لگتا ہے. یہ ہم مصور اور آرٹسٹ کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہمیں ہر کوئی سیڈ ایک تو تصور بھی کرتا ہے اور ہم کافی سیڈسٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے جاذب؟ ہم محسوس زیادہ کرتے ہیں شاید اس لیے. ہو سکتا ہے یہ بات ہو، لیکن یہ تو قدرت سے ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن مجھے ایسی اچھا لگتا ہے کہ مطلب سیڈ، تنہائی، یہ چیزیں مجھے اچھی لگتی ہیں. مجھے اتنا عجیب سا لگتا ہے باہر، تو میں ایسی چیزیں بناتا ہوں زیادہ تر. لیکن ابھی فی الحال میں کیلیگرافی کر رہا ہوں، تو اس کا انشاءاللہ میں نے کورس بھی کرنا ہے. یہ تو ابھی میں اپنے طریقے سے آرٹ سے ڈیزائن میں بنا رہا ہوں، اس کا کورس کروں گا، پھر انشاءاللہ آگے اسٹڈی بھی جاری ہوگی. یہ بھی میں آپ سے بھی یہی سوال پوچھ رہی ہوں کہ آپ پڑھ بھی رہے ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں، اپنے آرٹ کو بھی پرسو کر رہے ہو، اپنے آپ کو 5 سالوں میں کہاں دیکھتے ہو جاذب؟ انشاءاللہ اگر خدا نے چاہا اور ہماری محنت نے انشاءاللہ رنگ لایا تو انشاءاللہ ایک اچھا مطلب اسی میں نے اسی کا کورس کرنا ہے. ایف اے کے بعد کسی کو آگے جیسے کالج نہیں ہوتے آرٹ کے، ان میں جا کے ان کی اسٹڈی کر کے تو آگے چاہتا ہوں کہ پروفیشنل جو کام ہوگا وہ میرا ٹیچر کا ہوگا، آرٹ ٹیچر. تو بقایا میرا یہ پیشن ہوگا. یعنی کہ پروفیشن آپ کا ٹیچنگ ہوگا اور پیشن آپ کا آرٹ ہوگا، اور آپ ان دونوں کو ساتھ لے کر جی ایگزیبیشن وغیرہ کرانے کے لیے انشاءاللہ. آپ دونوں ہمارا برائٹ فیوچر ہو، ہماری بہت دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اور میں جانتی ہوں سماج کا رویہ تلخ ہوتا ہے، ہم لوگ ہر روز کچھ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم بہتر انسان بنیں. آپ لوگ کیا چاہتے ہو اس سماج میں، کیا چیز بدلنا چاہتے ہو؟ عمر رباب کیا بدلنا چاہو گی؟ کوئی ایک بری عادت ہماری بحیثیت قوم؟
سب سے پہلے تو ہم لوگوں کو اپنی زبان بدلنی چاہیے، کیونکہ جو لوگ ہمیں جیسے دکھتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہم ان سے زیادہ امیر ہیں یا غریب کو ہم ترجیح نہیں دیتے، تو اپنے آپ کو اپنی زبان کو ٹھیک رکھنا چاہیے، تو ہو سکتا ہے معاشرہ ترقی کرے. ہو سکتا ہے ترقی کرے، یعنی کہ یقین نہیں ہے آپ کو، we have a long way to go. لیکن آپ نے ٹھیک کہا، اپنی زبان سے اگر اچھی بات نہیں کر سکتے، تلخ بات ہی کرنی ہے تو بہتر خاموش رہیے، اپنے لہجے کو بہتر کیجیے. جی جاذب، کیا بدلنا چاہو گے اس معاشرے میں؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ سب انسان ایک کام چھوڑ دیں بس، تو انشاءاللہ سوسائٹی اچھی ہو سکتی ہے. وہ کام یہ ہے کہ انسان اپنے گھربان میں نہیں جانتا، مطلب جو کسی دوسرے کی برائی دیکھتا ہے بس اس کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے اندر آپ برائی ڈھونڈ رہے ہو تو آپ کو برائی ہی ملے گی اس کی. آپ اس کی اچھائی تو دیکھو، ایک دفعہ اچھائی دیکھو گے تو آپ اس کی طرف اچھائی نظر آئے گی، تو اچھائی نظر آئے گی، اور آپ میں بھی انشاءاللہ اگر وہ برائی کرتا بھی ہے تو وہ کام بھی چھوڑ دے گا، کیونکہ اسے فیل ہو جائے گا کہ میں برا کر رہا ہوں، لیکن وہ نہیں چاہتے کہ آپ برا کروں، لیکن پھر بھی وہ میری طرف ہیں، تو اس لیے اس کا وہ اسے دل ہی ٹوٹ جائے گا، وہ کہہ رہے گا پھر اچھا ہی کام کریں. یعنی کہ ہم جب بھی دوسرے کی طرف دیکھیں تو اس نظر سے دیکھیں کہ اس میں بہت ساری اچھائیاں ہیں. برائی تو ہر انسان میں ہوتی ہے، لیکن اچھائی ڈھونڈنے کی کوشش کرو، اچھائی مل گئی تو سوسائٹی بھی اچھی ہو گئی. اور مجھے اتنی خوشی ہے کہ آپ جیسی سوچ رکھنے والے لوگ ہمارے بچوں کو پڑھا رہے ہو. ہماری بہت ساری دعائیں آپ دونوں کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو نیک مقاصد میں کامیاب کرے. اور آپ انجینئر نہیں بنی لیکن آپ اس قوم کے بچوں کو پڑھا رہی ہو. اور جاذب، آپ نہ صرف اپنا پیشن پرسو کر رہے ہو، اس کو ایز اے پروفیشن لے کر چل رہے ہو. بہت ساری دعائیں آپ دونوں کے ساتھ. یہ ہے ہمارا فیوچر، ہمارا برائٹ فیوچر. صرف ایک چیز کی ضرورت تھی، کوئی ان کا ہاتھ پکڑ لیتا، کوئی ان کو یہ کہتا کہ اگر تمہیں ڈرائنگ کا شوق ہے میں تمہیں کلرز لا کر دیتی ہوں، آؤ مل کر پینٹ کریں. جس بچی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس نے بڑے ہو کر کیا بننا ہے، انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، ٹیچر بننا ہے، آج وہ یہ جانتی ہے کہ یہی ٹرو کالنگ آف لائف تھی. زیبا آپا اگر ان کا ہاتھ نہ پکڑتی تو آج یہ بچے کہاں ہوتے؟ آئی ڈونٹ نو. بریک کے بعد ہم ملیں گے ایک اور بہت پیاری مہمان سے جو زیبا آپا جیسے ہی انسپریشنل ہے. اسٹے ود اس. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کو کبھی عیب نہیں لگایا، یعنی برا نہیں کہا. اگر خواہش ہوئی تو کھا لیا ورنہ چھوڑ دیا. اللهم صل على
वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं तालीम और तरबियत की अहमियत पर और उन लोगों को सलाम पेश कर रहे हैं जो इल्म को, तालीम को बहैसियत नेमत तस्वुर करते हैं, अमानत तस्वुर करते हैं, इस अमानत को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। मेरी अगली मेहमान बहुत खास हैं और उनकी कहानी बड़ी इंस्पिरेशनल है। ऑफ कोर्स हम उनसे बात करेंगे, लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी है जानना, जब भी आप बच्चों को अपने पास आता देखें तो ज़रूरी नहीं होता कि हर बच्चा कुछ खाने के लिए ही आपसे मांगेगा कि उसको एक टॉफ़ी पकड़ा दें तो वो खुश हो जाए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो किताबें, पेंसिलें, कॉपियां मांगते हैं। और मेरी जो अगली मेहमान है जिनका नाम है फरा दीबा, उनकी कहानी भी कुछ यहीं से शुरू हुई। यही एक लम्हा था जिसने उनको इंस्पायर किया कि हर बच्चा टॉफ़ी और खाने की चीज़ें नहीं मांगता। वो बच्चे जो किताब मांगते हैं, जो पेंसिलें मांगते हैं, जो कागज़ मांगते हैं, उनका हाथ कौन पकड़ेगा? तो फरा दीबा ने उनका हाथ पकड़ा और दरख्त के नीचे बिठाकर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और आज फाउंडर है आलम बीबी ट्रस्ट की। आइए फरा दीबा जो लाहौर से आई हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरा। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। आपका शुक्रिया कि आप इतने अच्छे प्रोग्राम कर रही हैं जिससे हमारे माशरे के अंदर बहुत सारी अच्छी चीज़ें सामने आ रही हैं। आप जैसे अच्छे लोग मौजूद हैं और मैं चाहती हूँ कि जहाँ हमें ये लगे कि उम्मीद की किरण छूट रही है, वहाँ आप जैसे लोग सामने आए ताकि हमें अंदाजा, हम कहते हैं ना कि कुछ अच्छे लोगों से ही माशरे चलते हैं। यू वन ऑफ देम। बहुत शुक्रिया। दरख्त से कहानी शुरू हुई, कुछ बच्चों को दरख्त के साए में बिठाया और आपने पढ़ाना शुरू किया। आज आलम बीबी ट्रस्ट कहाँ है? आज आलम बीबी ट्रस्ट जो 60 बच्चों से 2005 में अल्लाह ताला के करम से शुरू हुआ था, उसमें 3 इमारतों में, हमारे पास 3 किराए की इमारतें हैं जिसमें 600 बच्चे पढ़ रहे हैं। ये 600 बच्चे वो हैं जिनकी माएँ हमारे घरों में हमारी मदद करती हैं, जिनकी माएँ फैक्ट्रीज के अंदर डेली वेजेस पे काम करती हैं। उनका बाप या तो नहीं है या नशा करता है या वो दिहाड़ीदार है और ये किराए के घरों में, एक एक कमरे के घर में रहते हैं। और ये बच्चे, इनके वालिदैन यही सोचते हैं कि थोड़े से बड़े होंगे तो हमारे साथ काम पे जाएंगे और फिर घर में सोर्स ऑफ इनकम बनेंगे। लेकिन मुनीबा, हमें कहीं ना कहीं तो जाके ये एक कुर्बानी उनसे लेनी है कि आप इन बच्चों को स्कूल भेजें, इन बच्चों को पढ़ाएं और ये बच्चे खुद इस काबिल हो सकें कि ये बाइज़्ज़त तरीके से रोटी कमा के अपनी और अपने खानदान की कफालत कर सकें। तो जो हमारे पास 600 बच्चे हैं उनको हम सेहत, खाना और तालीम के जितने अखराजात हैं सारे हम पूरे करते हैं, उनको हम कुछ भी चार्ज नहीं करते। और हमारे 150 बच्चे ऐसे हैं जो कि इस वक्त मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं और उसके अंदर से कुछ बच्चों की रेशो वो है जो टेक्निकल कॉलेजेस में हैं। क्योंकि हमारा जो विजन है वो 2 चीज़ों पर बेस करता है। पहली चीज़ ये है कि हम इन बच्चों को, हम 5 साल का बच्चा एनरोल करते हैं, हम इन बच्चों को लेंगे और वापस सोसाइटी में तब भेजेंगे जब ये फिनिश्ड फॉर्म में होंगे। क्या बात है। यानी ये इस काबिल होंगे कि अपने खानदान के लिए ये खुद कमा सकें और इस स्कूल को पे बैक करें अपने जैसे एक बच्चे को पढ़ा के। क्या बात है फराह, और ब्रिलियंट। और ये चैरिटी लेने वालों के साइकिल से निकल के चैरिटी करने वालों में आ जाए। जब आप इनकी पोजीशन चेंज करेंगे, जब ये नंबर कम होगा, फिर हमारे माशरे में एक असर पैदा होगा। दूसरा हमारा ये है कि सारे बच्चे पढ़ाई के लिए पैदा नहीं होते, कुछ के जहन बहुत स्किल और टेक्निकल चीजों की तरफ होते हैं। तो हमारे जो ये वाले बच्चे हैं, हम इनको अगर वो नहीं पढ़ना चाहते या उनकी दिलचस्पी नहीं है तो जबरदस्ती क्यों पढ़ाएं? क्योंकि पढ़ के नौकरी करना ही वाहिद सर्वाइवल नहीं है। हम मैट्रिक तक स्कूल है, मैट्रिक तक पढ़ा के उसको हम टेक्निकल कॉलेज में भेजा है हमने कि चूंकि तुम्हारा जहन स्किल वाला है, टेक्निकल है, तो तुम वो सीखो, तुम उस चीज को फॉलो करो जिसका अल्लाह ने तुम्हारे अंदर पोटेंशियल रखा है। तो इसलिए आलम बीबी में आने वाला बच्चा अगर पढ़ना चाहता है तो फिर मैट्रिक के बाद हम उसे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अपनी सपोर्ट पे लेके जाते हैं। और जो बच्चा पढ़ने में दिलचस्पी नहीं रखता उसको हम टेक्निकल में ले जाते हैं। और तीसरी तरह की कैटेगरी है क्रिएटिव माइंड्स। क्या बात है। उनको हम चूंकि किराए की इमारतों में है, हमारे पास अभी जगह नहीं है, तो
ان کو ہم نے مینٹور جو ہیں ان کے ٹیلنٹ کے ان کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے تاکہ وہ ان سے میٹرک کے بعد اپنی مینٹورنگ کرائیں. اور آخری جو ویژن میں تیسری اور آخری چیز ہے, میں نے غلطی سے 2 کہا, 3 چیزیں ہمارے ویژن میں ہے. تیسری ہے تربیت. ہمارے پاس جب بچہ آتا ہے تو اس کا وہ وقت ہوتا ہے جب اس کی ذہن سازی ہوتی ہے, اس کے فارمیٹنگ فیزز ہیں. ہم یہاں اس کو جو سکھا رہے ہیں وہ اس کے ساتھ گرو کرے گا. اگر وہ فوراً اس پہ رسپونڈ نہیں بھی کرا تو اس کے کہیں سب کانشیس میں سیو ہو رہا ہے میموری میں. ان کے والدین کے پاس اتنا وقت اور وہ اورینٹیشن نہیں ہوتی کہ یہ تربیت کر سکیں. جس ماحول میں یہ رہتے ہیں وہاں کوئی انتظام نہیں ہوتا کہ ان کی مثبت تربیت ہو. تربیت وہاں بھی ہوتی ہے لیکن وہ ایک اور طرح کی جو ہمارے معاشرے کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو ہمارے پاس جب یہ آتے ہیں تو اسکول واحد ان کا پلیٹ فارم بچتا ہے. تو ہماری پھر ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی تربیت کریں. مطلب کہ آپ اگر گراس روٹ لیول پہ بچے کی تربیت کرتے ہیں کہ وہ ایک مہذب اور مفید شہری بنے تو پھر آپ کو اسے بچپن سے ہی وہ چیزیں سکھانی ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کرائم کو ختم کرنے کے لیے کرمنلز کو مار دیا جائے تو یہ ایسے ہی ہے کہ بیماری کی بجائے اس کی علامت ختم کر دی جائے. آپ کو گراس روٹ لیول پہ جانا ہے کہ وہ بچے ایسے بنتے کیوں ہیں بڑے ہو کے, وہاں جا کے اس وجہ کو ڈائگنوز کر کے اس پہ کام کرنا ہے. اور اگر آپ یہ کرتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ جوں بڑے ہوتے ہیں وہ اچھے انسان, بہتر انسان بنتے ہیں. اور عالم بی بی وہ اسکول ہے جہاں 50 نمبر کتاب کے ہیں, 50 تربیت کے ہیں. کیا بات ہے. اگر آپ نے سال کے آخر میں A گریڈ لیا اپنی ایکیڈیمکس میں مگر جو ہم پورا سال اپنا ڈیزائنڈ چیزیں آپ کو تربیت کی کروا رہے تھے اس میں آپ پورے نہیں اترے, ہم آپ کو پروموٹ نہیں کرتے. کیونکہ اگر آپ کی ذہنی میچورٹی اور کانشیس لیول 1 سال اوپر نہیں گیا تو آپ ڈیزرو نہیں کرتے کہ آپ اگلی کلاس میں جائیں. تو معاشرے کے اندر ہمارا یہ ہے کہ ہم کوالٹی پہ فوکس کریں اور جن بچوں کو لیں ان کو فنش فارم میں تعلیم یا ہنر دے کے تربیت دے کے واپس بھیجیں. وہ جہاں جائے لوگ کہیں آپ عالم بی بی سے آئے ہو, وہ نہ بتائے. اور پھر ان کی یہ جنریشن آخری ہو جو چیریٹی لے رہی ہے, اس کے بعد وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. تو یہ ہمارا ہے. اور پچھلے 15 ستمبر کو ہمیں 15 سال ہو گئے تھے اس کو کرتے ہوئے. اور یہ سارا کام جو ہے یہ انفرادی طور پہ لوگ ہمیں ڈونیٹ کرتے ہیں تو اس سے چل رہا ہے ہمارے ساتھ. اور اس کے علاوہ کوئی کارپوریشن یا کوئی چیز نہیں ہے, ہم لوگوں سے ہی اس طرح اکٹھے کر کے اس کو کرتے ہیں. لیکن ان کے پیسے صحیح جگہ پہ لگ رہے ہیں اس لیے ہم ہر سال آڈٹ کراتے ہیں, اپنے ریٹرن سبمٹ کراتے ہیں اور ہم ٹیکس ایگزیمپٹڈ ہیں. ہماری پیمنٹس تھرو بینکس ہوتی ہیں. ہماری کوشش ہے کہ دینے والے کو اس بات پہ تشفی ہو کہ وہ جہاں دے رہا ہے وہ صحیح جگہ لگ رہا ہے اور وہ دے کے فارغ ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے کہ اس نے جو دیا ہے وہ ہم نے ضرورت مند پہ خرچ کیا ہے کہ نہیں. تو یہ کوشش ہے اللہ کے کرم سے, اس کی دی ہوئی توفیق سے, کچھ لوگوں کے تعاون سے کہ ہم لوگ معاشرے کے اندر مہذب اور انڈیپینڈنٹ شہری پیدا کر سکیں. فرا, یہ جو سیلف لیسنس ہے, اپنے علاوہ سب کا سوچنا, یہ کہاں سے آتی ہے؟ جس دن انسان صرف اپنا سوچنا شروع کرتا ہے نا اس دن مر جاتا ہے. مطلب واٹ از ڈیتھ؟ اٹس ناٹ دیٹ. جس دن صرف آپ یہ سوچتے ہیں نا کہ میں نے اپنے لیے یہ کرنا ہے, میں نے اپنے لیے یہ کمانا ہے, یہ کرنا ہے, اس دن دیٹ از یور ڈیتھ ڈے. وہ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شاہکار کیوں کہا؟ اللہ نے اس لیے شاہکار کہا کیونکہ اس نے ہمیں بہت عظیم کوالٹیز کے ساتھ پیدا کیا ہے اور ہم سے صرف اس نے یہ کہنا ہے کہ جو تمہیں دیا تھا تم نے میری خلق کی خدمت کے لیے اس کو استعمال کیا کہ نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بائی ڈیفالٹ یہ استطاعت دی ہے کہ وہ کسی دوسرے کے کام آ سکے کسی بھی کیپیسٹی میں. صرف پیسہ وہ چیز نہیں ہے جس سے آپ دوسروں کے کام آ سکتے ہیں. پیسہ ایک ایلیمنٹ ہے لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس سے آپ دوسروں کے کام آ سکتے ہیں. اور یہ سیلف لیسنس تب آتی ہے کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے اور آپ دوسروں کے لیے کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کے کام کرنا شروع ہو جاتا ہے. کیا بات ہے. یعنی جب آپ اس کی خلق کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کا خیال رکھنا شروع کر دیتا ہے. اور جب آپ کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے نا کہ وہ آپ کا خیال رکھ رہا ہے
تو آپ کو یہ فیلنگ ہی طاقت دیتی ہے کہ میں اور یہ کروں تاکہ مجھے اپنا خیال نہ رکھنا پڑے. سو بیوٹیفل. تو جیسے ابو بن ادم ایک ہمارے سلیبس میٹرک ایف اے میں تھی, جن کے پاس فرشتہ آیا اور انہوں نے پوچھا کہ کیا میرا نام اس لسٹ میں ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ سے پیار کرتے ہیں, تو اس نے کہا نہیں. تو وہ چلا گیا. تو وہ بڑے کہانی بہت مزیدار ہے, اس نے بڑا ایک مجھے سکھایا. تو وہ بڑا پریشان رہے. اگلے دن پھر وہ آیا تو اس نے پوچھا کہ کیا میرا نام ہے. اس نے کہا تمہارا نام اس لسٹ میں جن سے اللہ پیار کرتا ہے. کیا بات ہے. تو آپ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ آپ سے پیار کرے اور آپ کا خیال رکھے تو پھر سب چیزیں کرنے کے لیے آپ خود بخود ہی لگ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ توفیق دیتا رہتا ہے. بہت خوب فرا, ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, اور جن لوگوں نے اس وقت آپ کی باتیں سنی آئی ایم شیور انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا آپ سے. میں نے آپ سے بہت سیکھا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے تمام مقاصد میں کامیاب کرے, اور ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ عالم بی بی ٹرسٹ کے ساتھ ہیں. ایک درخواست ہے میری کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہی ہمیں 2 لوگوں نے پیسے دیے اور ہم نے اپنے اسکول کے پاس ہی 12 کنال زمین خرید لی, اور ہم نے اس کا نقشہ بھی بنا لیا ہے. اس کا سارا پروسیس مکمل ہو گیا. اب ہمیں وہ اسکول تعمیر کرنا ہے اور وہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے. تو میری گزارش ہے کہ جو لوگ اس کی تعمیر میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, اس میں یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ پیسے, مطلب آپ اپنی استطاعت میں جتنا بھی کر سکتے ہیں اگر آپ وہ کریں تو جو ہمارا ویژن ہے کہ ہم ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ اسکول بنا کے ان بچوں کو ایک بہترین عمارت میں, ایک خوبصورت ماحول میں, جو ان کو اللہ نے ٹیلنٹ دیا ہے اس کو پالش کرنے کے لیے اس جگہ کو آباد کریں اور ان کا جو خواب ہے وہ پورا کریں. کیونکہ اس بلڈنگ کے اندر ہم نے ٹیکنیکل بلاک بھی رکھا ہے, یعنی جو بچے ہمارے پڑھنے والے ہیں وہ میٹرک کے بعد کالج چلے جائیں گے, لیکن جو اسکل والے ہیں وہ ہمارے پاس ہی رہیں گے. یعنی وہ میٹرک کے بعد وہاں اسکل سیکھ کے فنش فارم میں نکلیں گے, اور جو کریٹو بچے ہیں ان کو ہم آرٹسٹ ان کی فیلڈ کے لا کے ان کو ان کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے. تو جو ہمارا خواب ہے وہ اس عمارت کے بننے کے بعد وہاں مینیفیسٹ ہوگا. تو اب ہم اس کو بنانے چاہ رہے ہیں. تو میری سب سے درخواست ہے کہ آپ اپنی استطاعت میں جو بھی کر سکتے ہیں عالم بی بی کے اسکول کو بنانے کے لیے ہمارا ساتھ دیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کی ہر کوشش کو خالص کر کے قبول فرمائے. آمین. اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور تمام دیکھنے سننے والوں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. بہت شکریہ. آمین ثم آمین. تھینک یو فرا, بہت شکریہ. آج کا ایپیسوڈ بہت اسپیشل ہے, اور کہنا بہت آسان ہے کہ اپنا خیال رکھیں, دوسروں کا خیال رکھیں. ہم کہنے پر زور دیتے ہیں, عمل ہم کرتے نہیں. لیکن آج زیبا آپا سے ملاقات ہوئی, فرا سے بات ہوئی, اور فرا نے بڑی خوبصورت بات کی. جس دن انسان اپنے بارے میں سوچنا شروع کرتا ہے اس دن وہ مر جاتا ہے. تو زندہ ہم تبھی ہیں جب ہم دوسروں کا خیال کرتے ہیں. اور جیسے فرا نے کہا کہ آپ اللہ کی خلق کا خیال رکھیں, وہ آپ کا خیال رکھے گا. کتنی خوبصورت اور گہری بات ہے یہ. تو آئیے آج ہم اپنے علاوہ دوسروں کے بارے میں سوچنا شروع کریں, اور اپنی استطاعت میں رہتے ہوئے جتنا کر سکتے ہیں ہم کریں, کیونکہ ہم جتنا بھی دیں اللہ کی راہ میں وہ کم ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم پھر ملیں گے, کسی نئے ٹاپک کو ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.